आजा गंजे शकर हो करम की नजर तू दीवाना तेरा कायम रहे आस्ताना तेरा कायम रहे आस्ताना। नाजरीन, आपका खैर मकदम है दर फरीद से। तमाम गदायान फरीद ARYQ की पूरी टीम आपका खैर मकदम करती है दुनिया भर के नाजरीन का। हमारा आज का पहला प्रोग्राम शान बाबा फरीद का उन्वान गुफ्तगू है हयात औलिया। हम बढ़ते हैं जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब की जानिब। पीर साहब किबला, जब हम औलिया की हयात की बात करते हैं तो डेफिनेटली बुजुर्गी, उनकी अजमत हमारा मौजू होता है। तो बुजुर्गी बुनियादी तौर पर किस चीज़ का नाम है? कुरान और हदीस की रोशनी में हम अगर इस लफ्ज़ को या इसके मानी और मफ़हूम को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्द आलम कुतुब बहरी व बर्री, शेख कामिल वारस इल्म नबी, सुभान अल्लाह। आफ़ताब दूध माने चिश्तिया, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन वली। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सफदर अली मोहसिन साहब। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद लारैब किताब के अंदर बुजुर्गी के हवाले से जहाँ औलिया अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, जहाँ औलिया अल्लाह पर समरबारगी का इजहार फरमाया जाता है, उसकी बुनियाद जो रखी जाती है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तक़वे पे रखी है, तक़वे पे। और लारैब किताब के अंदर खालिक लम यज़ल फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। सुभान अल्लाह। जो तक़वे वाले लोग हैं वही बुजुर्गी वाले हैं, वही शान वाले हैं। और यहाँ भी बुजुर्गी का जो मफ़हूम कुरान मजीद औलिया अल्लाह सुलहा और अहादीस में हमें मिलता है, यहाँ भी कुर्ब खुदाबंदी उसी को मिलता है जो रब का कुर्ब पाने के लिए दुनिया की बेरग़बती इख्तियार करता है और कुर्ब खुदाबंदी का सफ़र तय करता है। उस पर ही अल्लाह की रहमतों का इनाम होता है। बिल्कुल ठीक। जैसा कि बुखारी की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा बंदा फ़राइज़ व वाजिबात में कसरत, नवाफिल की कसरत के बाद जब मेरा कुर्ब पा लेता है तो उसकी कैफियत और हाल ये हो जाता है, उसको बुजुर्गी की तमाम तर सिफ़ात ऐसे अता की जाती हैं कि फरमाया जाता है आँख तो फरीद की होती है लेकिन देखने वाला खुदा होता है। अल्लाहु अकबर। फरमाया जाता है कान तो फरीद का होता है लेकिन सुनने वाला खालिक लम यज़ल है। क्यों? क्योंकि उसने बुजुर्गी की तमाम मनाज़िल को तय किया, तक़वा इख्तियार किया और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपने जो कैफियत थी उनको कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी का मिसदाक बनाकर इस हालत में गुजारा कि असरारुल औलिया के अंदर फ़रीदुल हक़ व दीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बारगाह नाज में मैं और आप हाजिर हैं, आप फरमाते हैं कि दिल की तीन किस्में हैं। एक कल्ब सलीम है, एक कल्ब मुनीब है और तीसरा कल्ब शहीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और हुजूर सैयदना बाबा साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कल्ब सलीम वो है कि जो मार्फत खुदाबंदी पा लेता है। क्या खूबसूरत, वाह। और कल्ब मुनीब वो है कि जो मासिवल्ला से दूर होकर वो हर चीज़ से अल्लाह की तरफ ही लौट आता है। दुरुस्त। और कल्ब शहीद वो है कि जो हर चीज़ में अल्लाह का मुशाहदा पाता है। क्या कहना, अल्लाह। अब ये तीनों चीज़ें बुजुर्गी की अलामत हैं। दुनिया से बेरग़बत हो जाना और कल्ब सलीम हासिल करना, अल्लाह की तरफ ही लौट आना, और फिर जब सारी कायनात मा सिवल्ला से अपने फ़िक्र व ख़याल को पाक करके सिर्फ़ अल्लाह का हो जाना, वज़्कुर इस्मा रब्बिका तबत्तल इलैहि तब्तीला। बिल्कुल ठीक। दुनिया से भी कट जाना, फिर खुद से भी कट जाना, अल्लाह के ज़िक्र का इन्हिमाक इस हालत में हो जाना। मेरे शेख कामिल, मेरे जद्द आला हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे कोई दम खाली ना जावे ज़िक्र से, ज़िक्र भी होवे साथ फ़िक्र के। क्या बात है। अब ज़िक्र तो अल्लाह का, फ़िक्र किसका? वो फ़िक्र मुस्तफ़ा की बात है। जब अल्लाह का ज़िक्र होता है, फ़िक्र मुस्तफ़ा होती है तो बुजुर्गी के इंसान करीब आ जाता है। बिल्कुल ठीक। और यही बुजुर्गी है और यही पाके पतन बनने का सबब है कि जब हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर अजूद दहन में आते हैं और अल्लाह का ज़िक्र है और ख़याल मुस्तफ़ा की इस्तिकामत है और बुजुर्गी का हाल ये है कि फिर इसे पाके पतन बना देते हैं। और बाबा साहब फरमाते हैं कि जो शख्स इस पर कायम रहता है, कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब और कल्ब शहीद की जो कैफियत मैंने बयान की है, बाबा साहब फरमाते हैं जो इस पर कारबंद रहता है
اس کی توبہ بھی توبہ نصوحی ہے، اور جب اس پر مکمل شہوات سے پاک ہو کر، مالوفات دنیا سے پاک ہو کر وہ استحکام میں رہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اسی کو استحکام ملتا ہے، اسی کو بزرگی نصیب ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ پیر صاحب۔ ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، بزرگی کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے ہاں عصر حاضر میں بزرگی کی علامات میں جو رسومات ہیں اس کے اوپر ہمارا بڑا زور ہوتا ہے، اور ہمارے لیے شاید کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے کہ جو ظاہری وضاقتہ ہے، جبہ کبا ہے، دستار ہے، یا ایک خاص قسم کی جو وردی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بزرگی کی خاص علامت ہے۔ آپ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اور آپ کو تمام احباب کو ARYQTV کی تمام ٹیم کو مبارکباد، اور اس خوبصورت اور مبارک موقع پر دعا ہے کہ اللہ کریم فیض فرید سے سب کو فیضیاب فرمائے۔ اللہم ربنا۔ صفدر بھائی، اولیاء کرام کے مختلف مناہج ہیں۔ کچھ بزرگ وہ ہیں جو سالک کو ظاہر سے باطن سنوارنے کی طرف سفر کرواتے ہیں، درست، اور کچھ وہ ہیں جو باطن سے ظاہر کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ اصل میں باطن کا سنوارنا ہے۔ جی درست۔ اچھا، صوفیاء کرام کے ہاں کچھ ہمیں اہل اللہ وہ ملتے ہیں کہ جو ظاہری وضاقتہ کو پہلے سنوارتے ہیں، اور پھر جب انسان کو ظاہری طور پر سنوار لیتے ہیں پھر ان کے اندر یہ ایک تڑپ پیدا کر دیتے ہیں کہ یار ظاہر تیرا تو اب شریعت کے مطابق ہو گیا، باطن کو بھی سنوار لے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی مزے کی بات ہے، میرے باقی بزرگ جو بھی اس بات سے ایگری کریں گے، ہمارے ہاں کامنلی کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ باطن اور باطن کی بات ہوتی ہے، جس طرح آپ نے ظاہر سنوارنے کی بات کی ہے ویسے یہ بات بھی بہت کم کی جاتی ہے۔ جی ہاں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے آداب بیان فرمائے۔ جی درست ہے۔ اور آپ شمائل ترمذی پڑھیے اور دیگر کتب حدیث پڑھیے، اس میں باقاعدہ کتاب اللباس کے حوالے سے چیپٹر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے جو آداب بیان فرمائے ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر صورتحال کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے، اور ہمارے صوفیہ کے ہاں کلا پوشی، خلعت کا عطا کیا جانا، خلافت دینے کے بعد اور گڈڑی عطا کیا جانا، یہ سارے چیزیں ہماری رسومات میں اہل تصوف کے ہاں شامل ہیں۔ جی درست ہے، لیکن باطن کی طرف زیادہ توجہ ہے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر سے باطن کی طرف، اور دوسرے جو منہج رکھنے والے صوفیاں ہیں وہ باطن کو پہلے سنوارتے ہیں، اندر کو سنوارتے ہیں، اور پھر اندر سے جو نکلتا ہے پھر ظاہر خود بخود سمر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کی پھر اپنی خوبصورتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بنیاد جو ہے وہ باطن ہے، بنیاد اندر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، وہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے معروف وہ اشعار اور ابیات ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا ناتیاں دوتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں، اور اسی طرح آپ لاسٹ پہ پہ ہیں کہ رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں۔ تو اصل میں تعلق نیت کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ۔ درست۔ اسی طرح حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک معروف شاعر معروف ہیں لیکن وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، وہ فرماتے ہیں ہر کے چہرہ برفتوخ، ہر نہ چہرہ افروخت دلبری داند، نہ ہر کے آئینہ سازد سکندری داند، ہزار نقطہ بریک طرز مو اینجا است، نہ ہر کے سر بتراشد قلندری داند۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں جو چہرے کا بناؤ سنگار بنا لیتا ہے وہ دلبر نہیں بن جاتا، اور جو آئینہ سازی جانتا ہے وہ سکندر نہیں ہو جاتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سر کو مڑوا لے اور بال ترشوا لے اور وہ سمجھے کہ میں قلندر بن گیا ہوں، ایسے قلندر نہیں بنتے، قلندر اندر سے بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں باطن کو سنوارنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن ظاہر بھی شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس وہ اندر کی بات ہے، اب نماز کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نماز تو دل کی نماز ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ظاہری طور پر پڑھی ہے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کے اپنے فضائل و برکات ہیں اور باطن کے اپنے فضائل و برکات ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب وضو دیکھ لیجئے، وضو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز کے لیے۔ اب نماز ہم ادا کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے، ظاہر کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چہرہ دھوتے ہو تو اللہ تعالیٰ چہرے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جب بازو دھوتے ہو تو بازو کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو خود صاحب کشف اور صاحب کرامت صوفیاء میں سے تھے،
وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ جو بندہ وضو کر رہا ہے، آنکھیں دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، تو اس کے گناہ ادھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ، اور بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ جو مستعمل پانی ہے نا، یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ صاحبین کا موقف یہ ہے کہ مستعمل پانی طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ فرماتے تھے کہ وہ پاک ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ باطن سے اس طرح گناہ جڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر کے اپنے معاملات ہیں اور باطن کے اپنے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو جدا جدا نہیں کیا جاتا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، اور بڑی قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے اس گفتگو میں عنایت کر دی ہیں۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، کیونکہ بزرگی کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ بزرگان دین، جس کا اشارہ بھی جناب پیر عرفان اڑائی صاحب نے بھی کیا، کہ دنیا سے بے رغبتی اور بے اعتنائی ان کی ذات کا ایک بڑا حصہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اس کی بنیادی وجہ جو صاحبان تصوف ارشاد کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا سے کٹ کے جینا اور پھر دنیا میں ہٹ جانا اس سے آپ ہمیں کیسے سمجھاتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کیسے اسے سمجھیں؟ جی بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے ساتھ کئی غلط فہمیاں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ حل ہوتی جائیں۔ اس سوال کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ دنیا کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ درست، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولیے۔ اللہ تو اکبر۔ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناپاک ہے اور بالکل فارغ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا سے استفادہ کرنا مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی دنیا کو اہل ثروت استعمال کر کے اللہ کی رحمتوں کے اور جنت کی بشارتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین سید الاسخیاء رضی اللہ عنہ اس کی بین مثال ہے۔ دوسرا پہلو جو صوفیاء کے حوالے سے دنیا سے بے رغبتی ہے، چونکہ دنیا کی حقیقت ان پر منکشف ہو چکی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب منکشف ہو جائے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جی ہاں، جن کو سب کچھ آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، لیکن وہ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، لوگوں کے دکھ درد بھی بانٹتے ہیں، اپنی خدمت خلق کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن دنیا کی حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے، ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا طبقات صوفیاء میں ذکر کیا گیا کہ ولی کون ہے، تو کہا شغلہ باللہ، بہت اچھا، ہاں ہاں ہاں، جس کی مشغولیت اللہ کے ساتھ، واہ، جس کا شغل اللہ کے ساتھ ہے، وَفِرَارُهُ إِلَى اللَّهِ، ہاں 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 ہاں، اور جب بھی وہ اپنی فکر دوڑائے، عقل دوڑائے، تو اس کا ملجا و ماوا اللہ کی ذات ہو۔ اللہ اکبر، وَهَمُّهُ اللَّهُ، اور جس کا مقصود اللہ کی ذات ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ وقف ہے ذہن فقط تیرے تصور کے لیے، تجھ کو بھولا ہی کہاں ہوں کہ تجھے یاد کروں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ توجہ اس طرف ہوتی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ گفتگو کسی سے ہو، دھیان تیرا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ کیا بات ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ ایک تو دنیا حقیقت ہے، اسے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دل میں بسانے کا حکم نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، اچھا کپڑا پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھی نعمتیں کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اسراف نہ کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، صوفی کا مقصود دنیا نہیں ہے، صوفی کا مقصود اللہ کی ذات ہے۔ میں جب دیکھوں، جدھر دیکھوں، جسے دیکھوں، تجھے دیکھوں، کیا کیا تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ اللہ اکبر، ان کا اٹھنا بیٹھنا دل کے آئینے میں ہے تصویر یہاں، ہائے، جب ذرا گردن جھکائی جھکائی دیکھ دیکھ لی۔ لیا۔ اور آخری پوائنٹ جو یہ ہے وہ یہ ہے جو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے رذیل ترین وہ شخص ہے جو محض کھانے پینے اور لباس پہننے میں مشغول رہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا قول مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو کسی اور کا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے تو انسان اللہ کے ہائے لیے، ہائے ہائے، اس کا مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اچھا پھر جتنی بھی جزوی خلوت گزینی اولیاء کرتے ہیں وہ جزوی کرتے ہیں، وہ مجاہدہ ہے، وہ ریاضت ہے، وہ ٹریننگ ہے۔ اس کے بعد کوئی خواجہ اجمیر بن کر میدان میں بیٹھتا ہے راجپوتانہ میں، بڑی بابا بات ہے، فرید رحمت اللہ علیہ پر تاج سجایا جاتا ہے ولایت کا، تو وجودن کو پاک پتن بنا دیتے ہیں۔ یہ تصوف میں ایک وقت ہوتا ہے، وہ 1 سال ہو، 2 سال ہو، 10 سال ہو، اس کے بعد ان کا کردار نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو دلگیری۔ وہ پھر میدان میں بیٹھتے ہیں اور ارشاد اور ہدایت کا کام کرتے ہیں۔
اور وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور وصال اللہ اور وصول اللہ کی منزلیں طے کراتے ہیں۔ یعنی یہ سارا سلسلہ جو ہے بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب ہم اس کو اگر سم اپ کریں تو بنیادی طور پر خلق کو مخلوق کو خالق سے ملانے کا سلسلہ کہا جائے گا پھر؟ یہ ولی کا دیکھیں نا، ولی ہوتا کون ہے؟ ایک ہوتی ہے ماں، جی۔ ماں وہ ہوتی ہے جس کی مامتا، کسی عورت کی مامتا اولاد کے حق میں جب بیدار ہو تو اسے ماں کہتے ہیں، درست۔ اور ولی تو بنتا ہی اس وقت ماشاءاللہ، ہے ماشاءاللہ۔ جب اس کی مامتا اپنی اولاد نہیں زندہ باد مخلوق ڈاکٹر۔ کے حق میں بیدار ہو اللہ جائے، اکبر۔ اس میں مسلمان نہیں، پوری انسانیت شامل۔ پوری انسانیت کے لیے جس کی مامتا بیدار ہو جائے اللہ، وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہے۔ اور جو زہد الانبیاء ہو سبحان کیا کہنے ہیں ہم فقیروں کا سلام ہو حضور زہد الانبیاء کی عالی مرتبت خدمت میں، آسمان مرتبت شخصیت کی خدمت میں۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے پروگرام میں۔ خواجہ گنج شکر